अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए गेस्ट के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं हफ्ज़ पुश्त हकीम रियाज अहमद मोहम्मदी साहब, जो कि ऑनर हैं मोहम्मदिया दवाखाना इस्लामाबाद के। बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस है, और जैसे मैंने कहा कि हफ्ज़ पुश्त आपके नाम से पता चल गया कि 7वीं पुश्त ये हकीम है, और बड़े अच्छे नुस्खे इनके पास मौजूद हैं। और इस वक्त ये कोरोना पे भी इन्होंने बड़ा काम किया, लोगों को बताया कि कोरोना से किस तरह बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या समझते हैं, रमज़ान की बरकत सातों के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चलते हैं। आज हमारा मौजू है सिला रहमी और रमज़ान। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनने वाले नाजरीन को मेरी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, भाइयों, बच्चों, ये बाबरकत महीना है, रहमत भरा महीना है। ये आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सेल लगाई हुई थी है। ए आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, आज मेरी रहमत ठठा मार रही है, आप इस रहमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आखिरी अशरे में लोग कारोबारों में जिस तरह कमाई करते हैं, इसी तरह आखिरी अशरे में मुसलमान को चाहिए कि वो आखिरत की कमाई करें। इस दुनिया फ़ानी से आप हट जाएं और अल्लाह से नाता जोड़ लें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह से मांगते रहें। ये वो ताक़ रातें हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आखिरी अशरे के अंदर एक ऐसी रात है जो लैलतुल कदर की रात है। जिसने लैलतुल कदर की रात अपनी ज़िंदगी में पाई, समझो इस दुनिया के अंदर भी वो कामयाब है और आखिरत के अंदर भी वो शख्स कामयाब है। तो माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, आखिरी अशरा है। अब सब जितने मुसलमान बहन भाई सुन रहे हैं, उससे मेरी इल्तमास है कि अल्लाह को राज़ी करें और नमाज की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें। घरों के अंदर जो रहमत का नज़ूल आता है, जो माएँ बच्चों को ऊपर सख्ती करती हैं, सख्ती के साथ जो है वो बच्चे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो उसकी रहमत से घरों के अंदर रहमत का नज़ूल आता है और खुशहाली आती है, परेशानी नहीं होती, किसी किस्म के घर के अंदर नाचाकी नहीं होती। बड़ी अच्छी बात की। मैंने बात की थी कि सिला रहमी के हाल से, चूँकि इमाम तालीम फरमाते हैं कि सिला रहमी से रिज़्क़ और उम्र बढ़ती है। जिस तरह सदका देने से उम्र और रिज़्क़ बढ़ता है, इसी तरह सिला रहमी से उम्र और रिज़्क़ बढ़ता है। लेकिन हमें अपने, चूँकि ये महीना खुसूसन जिसके अंदर और बहुत से मरहल हैं, इसी तरह सदका, खैरात, ज़कात और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि सिला रहमी का एक हवाला ये भी है कि रहम जो माँ के पेट के अंदर होती है, जिसमें एक बच्चा जन्म देता है, एक जिसमें दुनिया एक जन्म देती है, उसी वजह से जो ब्लड रिलेशन है, इसीलिए कहा जाता है सिला रहमी। पहले कहते हैं अव्वल खेश बाद रेश, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने अजीज़ों कारों का पहले ख्याल रखा जाए। तो किस तरह रखा जाए, इस पर मैं बात दोबारा करना चाहूँगा हकीम साहब से। हकीम साहब, सिला रहमी अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ जब आप पेश आते हैं, एक बहन भाई आपस के अंदर इख्तलाफात होते हैं, तो उसको आप सुलह कराते हैं। सिला रहमी को मद्देनज़र रखते हुए तो अल्लाह ताला की ज़ात फरिश्तों को कहती है कि आप गवाह हो जाएं कि इनके जितने पिछले सगीरा कबीरा गुनाह थे वो मैंने माफ़ फरमा दिए हैं। यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। सिला रहमी का मकसद ये है कि आप जितना भी बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ व कुर्ब के साथ सिला रहमी के साथ पेश आएँ, उसके साथ दुख सुख में शरीक हों, और जितनी आपके यहाँ ज़कात बनती है, पहले अपने कुर्ब को देखें, रिश्तेदारों को देखें, अजीज़ों को देखें। आपने जब ईद की है, आपका पड़ोसी के अगर ईद नहीं की, तो कुर्ब क़यामत वाले दिन आपसे भी ये पूछा जाएगा कि भी आपका पड़ोसी जो है उसने ईद नहीं की, आपने अपने बच्चों के लिए सूट भी लाए, कपड़े भी लाए,
اور گھر کی تمام ضروریات زندگی کی ہر ایک چیز گھر والوں کو فراہم کی. کہیں آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں بھی پڑوسیوں پر نظر ڈلی ہے کہ نہیں ڈلی؟ یہ قرب قیامت والے دن اس کی بھی پوچھ ترتیب ہوگی. صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا. اگر آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اے سی چلا ہوا ہے، ایک غریب شدہ پیدل چل رہا ہے، تو اس کو پہلے راستہ دیں. اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ وہ سڑک کراس کرے یا کسی سائے کے نیچے چلا جائے. آپ تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو گاڑی بھی دی، گاڑی کے اندر اے سی بھی لگا ہوا ہے. ایک موٹر سائیکل والا ہے یا ایک سائیکل چلانے والا ہے یا جو پیدل چلنے والا ہے، آپ اس کا خاص خیال رکھیں. یہ بھی صلہ رحمی کے اندر آتا ہے. حکیم صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا کہ صلہ رحمی کن کن طریقوں سے ہو سکتی ہے. بالکل ہمارے ائمہ تعین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ ایک دو بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے کہا تم میں سے ایک بھائی کی عمر بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے یہ علم ہوا؟ آپ نے کہا کہ تم راستے میں آتے ہوئے میری طرف اپنی پھوپھو کو سلام کرنے کے لیے آپ پروم بنایا، تو آپ نے سلام کر کے پھر آئے. تو جس بھائی نے مشورہ دیا، جس بھائی نے رائے دی، اس کی 5 سال عمر بڑھ گئی. لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے بھائی کی، لیکن تاریخ نے بتایا کہ 5 سال، ٹھیک 5 سال ایک بھائی ان میں سے فوت ہو گیا، اور جس کی عمر 5 سال اس کو بڑھ گئی تھی، بنا اس نے فوت ہو جانا تھا. تو حکیم صاحب بڑی اچھی باتیں گفتگو چل رہی ہے، لیکن ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے، رمضان چونکہ چل رہا ہے، ہر بندہ پکوڑے بھی کھانا چاہتا ہے، سرخ شربت بھی پینا چاہتا ہے، اور بہت سے لوازمات ہیں جو اور ایٹڈ آ جاتے ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پچھلے بھی پروگرام میں جب رمضان کا شروع تھا، بابرکت مہینہ شروع تھا، اس میں بھی ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کوشش کریں لیمن کا زیادہ استعمال کریں. شکنجوی جو ہے اس کے اندر نمک بھی ڈالیں، کیونکہ لیمن کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے. برف کا جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے اورنج ہے، جو موسمی ہے، اورنج ہے، آج کل کول سٹور کا بھی ہے، اس میں ڈرائی فارم میں ٹینک کی صورت میں بھی آتا ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ افطاری کے وقت پکوڑے، دہی بلے، فروٹ چاٹ، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے فوراً بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو آنتڑیاں جو ہے وہ سویل کر جاتی ہیں. میں زیادہ تر جتنے ہمارے بہن بھائی سننے والے، دیکھنے والے، ان سے یہ میں گزارش کروں گا کہ خدارا آپ نے کولڈ ڈرنک کسی قسم کی استعمال نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا معدہ جو ہے کم از کم 14 سے 15 گھنٹے خالی ہوتا ہے. آنتڑیاں، معدہ، سب کچھ وہ ایک نارمل حالت میں نہیں ہوتے، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. جب آپ کسی قسم کا کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو وہ معدے کا، آنتڑیوں کو بے حد نقصان پہنچتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ افطاری کے ٹائم کوشش کریں کہ اسٹرابری لے کے آپ اس کو گرائنڈ کریں، اس کے اندر چینی ڈالیں، اس کا ایک آپ نیچرل جو ہے آپ اس کا شربت تیار کریں، اس سے آپ افطاری کریں. آپ کا دل، دماغ اور اعصاب کو طاقت آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی غذا کھائیں. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اور اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم آئے تو ساری چیزیں جو ہے وہ پیٹ بھر کے بیٹھ جائے. افطاری سے قبل 1 گھنٹہ پہلے اللہ جل شانہ سب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے، جو مجھے راضی، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر بیٹھا ہے، سامنے بہت ساری چیزیں پڑی ہیں لیکن میرا حکم نہیں ہے، یہ بندہ اس کو کھا نہیں سکتا. تو وہ دعا مانگتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اپنے لیے دعا مانگیں، اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں. اللہ جل شانہ جبریل امین کو، فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو قبول کیا ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں جتنی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرتے ہیں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر چیز کو روزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے.
حکیم صاحب ابھی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے معدے کا اسٹامک پرابلم ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ جلد از جلد ریکوری ہو سکے؟ اللہ نہ کرے اگر کسی کو فی الفور معدے کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے اندر موٹی الائچی ہے، اس کا آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں، پودینہ ہے، سونف ہے، موٹی الائچی ہے، اس کا آپ قہوہ پئیں دال چینی ڈال کے، معدے کے لیے بہت افیکٹو ہے۔ ہمارا اپنا جو ایک صفوف الریاض کے نام سے ہم مارکیٹ میں بناتے ہیں، وہ گھروں کے اندر لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی پیٹ کے امراض ہیں، صفوف الریاض چوتھائی سا چمچ کا لیں اور ساتھ پانی لیں، اللہ کے حکم سے 15 سے 30 سیکنڈ تک انشاءاللہ معدے کا امراض کافی بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے ناظرین بتا دیں کہ افطاری جیسے آپ نے خود کہا اور سب جانتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کی جاتی ہے، دبا کے کی جاتی ہے، تو اس کے کتنے ٹائم کے بعد سونا چاہیے، بیڈ پہ جانا چاہیے؟ جب آپ افطاری کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو جو آنتنیاں ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے، معدے کو ریلیف ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، 2 رکعت نماز اشراق بھی پڑھیں، اس میں شکرانے کے 2 نفل پڑھیں افطاری کے بعد۔ اے اللہ، آپ کی ذات کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ مجھے ماہ رمضان میری زندگی میں آیا، ماہ رمضان مجھے نصیب ہوا، میں نے روزے رکھے، روزہ اختیار کیا آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اے اللہ، آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں نے روزہ بھی رکھا اور روزہ اختیار بھی کیا ہے، تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھیں یا 2 رکعت نماز نفل وقت اوابیل پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیون سسٹم کو سٹرانگ بھی کرتا ہے۔ جب باڈی آپ کی معدہ خالی ہوتا ہے، جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی جنریٹ ہوتے ہیں، امیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتا ہے۔ روزے کی بابرکت کی وجہ سے بھی یہ سارے جو امیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتے ہیں، اور معدے کے جو ربوت ہوتی ہے، جو آنتڑیاں ہوتی ہیں، جو معدہ ہے، جگر ہے، اس کو بھی طاقت ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر جو ایک مہینہ جو اللہ نے آپ میں فرض کیا ہے، یہ جتنا معدے کے امراض ہیں، جگر ہے یا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، تو اس میں وہ سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ ہیں کہ ایک صحت مند بندے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا جیسے آپ نے بتایا سسٹم بڑا اچھا ہو جاتا ہے، جو فالتو جو چلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، خارج ہوتے ہیں۔ اس پہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ بات کیجیے گا۔ روزے کی فضیلت جو ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامی نام اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ اربوں نے رکھے ہیں۔ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام خود رکھا ہے۔ ماہ رمضان المبارکت مہینہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ہی انہوں کو منسلک کیا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اللہ کو نہیں پایا، اس سے بڑا بدقسمت انسان نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا، رمضان کے روزے رکھے، والدین کی خدمت کی، بڑوں کا جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اور جتنے ناظرین یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور رزق میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو برکت ڈالتی ہے، آپ اس باوضو رہیں، یہ یقین سے آپ باوضو رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ بڑی اچھی بات کی ناظرین، اس وقت ایک وقفے کا ٹائم ہو جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حضرت ہیں، کہیں مت جائے گا، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ آج کل کورونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جس سے ہم نے کورونا کا علاج کیا ہے، جس میں بیکڑ کے پتے ہیں، اس کو برگ عروسہ بھی کہتے ہیں، سنا مکی ہے، آپ اس کا کعوہ بنا کے پئیں، اس کے اندر آپ ملٹھی کا ایک پیس ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو دیں، بڑوں کو دیں،
اور اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار جڑی بوٹیاں ہیں، جو جڑی بوٹی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، پھر اللہ سے رجوع کرتی ہے، یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ حکم دیتے ہیں میری مخلوق کے لیے شفا ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود جڑی بوٹی کو حکم دیتی ہے تو جڑی بوٹی جو انسان کے لیے شفا ہو جاتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اس کے اندر نقصہ اور بھی بے شمار ہیں، آپ کاغذ پنسل لے لیں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ شکر تیغال اس کے اندر ڈلتا ہے، سنامکی ڈلتی ہے، ملٹھی ڈلتی ہے، اور سنامکی اسی کے اندر ڈلتی ہے۔ لسوڑیاں جس کو شپستان بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اسی نسخے کے اندر ڈلتی ہے، اور ابریشم سفید کلر کا ہے وہ بھی اسی نسخے کے اندر ڈلتا ہے۔ امبل داس کا گدا جو ہے، یہ بچپن کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے نا، آج سے کوئی 100 سال پہلے جو ہمارے نسخے بچوں کو دیتے تھے نا، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو نسخہ دیتے تھے جی امبل داس ہے اور اس کے اندر سونف ہے، پودینہ ہے، جڑی بوٹیاں اور بھی ہیں، وہ بچے کو دیتے تھے، اس کا پیٹ صاف ہوتا تھا۔ امبل داس ایک وحد ایسی چیز ہے، اس کا گدا جو ہے، امبل داس کا جو گدا ہے وہ نسخے کے اندر ڈلتا ہے، بیسیکلی وہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، آنتڑیوں کو، جو آنتڑیوں کے اندر ربوت ہوتی ہے اس کو وہ صاف کرتا ہے۔ کرونا کیا چیز ہے؟ ایک بگڑا ہوا زکام ہے، جب زکام بگڑ جاتا ہے تو اس کو کرونا کا نام دیا جاتا ہے۔ نمونیا بھی اسی میں آتا ہے، کرونا کی علامات ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، ایک امرا دھارا لے لیں، کسی بھی اچھی کمپنی کا امرا دھارا لیں، 2 جو ہے نا اس کے ڈراپس جو ہے وہ ناک کے اندر ڈالیں، اور آپ کا جو دماغ کا جو وین ہے یا جو ریشہ ہے وہ بھی نکل آئے گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کے بیکل کے پتے، برگ اروسا بھی کہتے ہیں، بیکل کے پتے بھی کہتے ہیں، اس کو ملٹھی ڈالیں اور سنامکی ڈال کے اس کا آپ کعوہ پئیں، اور لونگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، دال چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا کعوہ پئیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرونا جیسی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ حکیم صاحب، اس وقت بہت سے علاج چلتے ہیں، یونانی طب بھی چلتا ہے، نبی اسلامی نبی طب بھی چلتا ہے، ایلوپیتھی طب نبی بھی چلتا ہے، ایلوپیتھی بھی چلتا ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا کہ ایلوپیتھی کے اندر تو بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس کے اندر کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں؟ ہاں، اس کا جتنی حرف جڑی بوٹی ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس سے ناظرین سننے والے کو میں یہ ضرور آگاہ کروں گا شاہ صاحب جی، کہ جو نئی جڑی بوٹی ہے، فریش جڑی بوٹی جو آتی ہے وہ 100% مرض کے اوپر کام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر وہ 1 سال پرانی ہے تو وہ 75% کام کرتی ہے، اگر وہ 2 سال جڑی بوٹی پرانی ہے تو وہ 50% کام کرتی ہے، اگر 3 سال جڑی بوٹی پرانی ہے تو وہ 25% کام کرتی ہے نا۔ جی جی۔ اسی طرح اگر وہ 5 سال بعد جڑی بوٹی آپ اس کو دے رہے ہیں، نہ وہ فائدہ دے گی نہ وہ نقصان دے گی۔ اکثر لوگوں کو یہاں سنا ہے جی یہ حکمت ہے، یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، حکما حضرات جو ہیں وہ اسٹیرائڈ وغیرہ یا کوپریزون وغیرہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جڑی بوٹی کے اندر کسی نہ کسی مرض کے لیے شفا رکھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح آج سے کئی سال پہلے ٹائیفائڈ لوگوں کو ہوتا تھا، وہ بیچارے مر جاتے تھے، اس کا علاج دریافت کرنے میں کافی وقت لگا۔ ٹائیفائڈ جو ہے نا اس کا بھی علاج موجود ہے، ہربس کے اندر بھی ہے، ایلوپیتھک کے اندر بھی ہے، ہومیو کے اندر بھی ہے۔ بیسک یہ جتنی جڑی بوٹی ہے علاج اسی سے دریافت کیا گیا ہے۔ جس طرح ایلوپیتھک والے اس کا ست نکالتے ہیں، اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر حضرات بھی اسٹیرائڈ لگاتے ہیں۔ کوئی ایسا پیشنٹ چلا جائے جس کو سورائسس ہے، اس کو چمبل بھی کہتے ہیں، الرجی بھی کہتے ہیں، خارش بھی کہتے ہیں، اس کا بہترین علاج ہمارے جڑی بوٹیوں کے اندر موجود ہے۔ اور بے شمار ایسے مریض ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں نے سورائسس کا علاج سے لا علاج کر دیا تھا،
انہوں کو جتنے سوریاسس کے پیشنٹ آتے ہیں ان کو اسٹیرائڈ لگاتے ہیں، اس کا کچھ عرصہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ہر جڑی بوٹی ایک ایسی ہے، اس کے اندر ایسے کیمیائی اجزاء ہیں کہ جو مرض کو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ باقی جس طرح شاہ صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا کچھ سائیڈ افیکٹ، یہ جو لوگ کشتہ سازی کرتے ہیں نا، کشتے بناتے ہیں، جن کو اس چیز کا پراپر طریقے سے وہ کشتہ سازی نہیں کرتے، یا ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کشتہ کس طرح تیار ہو گیا ہے، جو کشتہ صحیح نہیں بن پاتا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں ایج کے اوپر، جس طرح کوئی پیشنٹ آتا ہے، مثلا 15 ایئرس کا ایک بچہ ہے، اس کی میڈیسن الگ ہے، 15 سے ابب جو ہے 20 سے 25 تک ہے، اس کی میڈیسن الگ ہوتی ہے، جو 55 اور 60 کے درمیان ہے اس کی میڈیسن الگ ہوتی ہے۔ جو پیشنٹ نباز، جو حکمات طبیب ہیں، جو نباز ہیں، وہ نبض چیک کر کے اس کے مزاج کے مطابق اس کو میڈیسن ریکمنڈ کی جاتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر حضرات ہیں وہ علاج کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں گردوں سے، اس کا یورین زیادہ آتا ہے، اس گردوں کے تھرو جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی صفائی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ نیچرل ہم دیتے ہیں، وہ پوری باڈی کو ایکٹیو کرتی ہے، پوری باڈی کے اندر جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار علاج کا یہ ہے کہ ہم پیور جو ہربس جڑی بوٹیاں ہیں اس کو کوٹ کے، اس کا سفوف بنا کے، اس کے کیپسول بنا کے، اس کا مشروب بنا کے، اس کی جو میڈیسن معجون خرابدینی بنا کے تو ہم پیشنٹ کو استعمال کراتے ہیں۔ اور اللہ کے حکم سے آج تک جتنے بھی پیشنٹ ہیں، شفا دینے والی میری رب کی ذات ہے۔ ہم جتنے بھی حکیم ڈاکٹر جتنے بیٹھے، ایک جھوٹی شان ہوتی ہے، جی فلاں ڈاکٹر کو گئے تو مریض ٹھیک ہو گیا، فلاں حکیم کو چلے گئے تو وہ ٹھیک ہو گیا، سب جھوٹی شان ہے۔ شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کی ذات جو انسان کو اس دنیا کے اندر رزق بھی دیا، اس دنیا کے اندر آنے کا حکم بھی دیا، اور وہی اللہ ہے جس نے شفا دینی ہے، وہی اللہ ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جڑی بوٹیوں کو حکم دیتا ہے کہ انسان کے لیے شفا ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جڑی بوٹیوں کے اندر بے شمار شفا رکھی ہے۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پریگننٹ ہیں خواتین، جو آئندہ مائیں بننے والی ہیں، کیا وہ بھی یہ جڑی بوٹیاں استعمال کر سکتے ہیں کورونا کے حوالے سے؟ جی بالکل۔ جو خواتین پریگننسی میں ہیں اس کے لیے کوئی ایسی گرم جو ہے وہ ہم میڈیسن نہیں دیتے کہ جو بچے کو بھی نقصان ہو اور جو اس کی جو والدہ محترمہ ہے اس کو بھی کسی قسم کا نقصان ہو۔ جو جن والدین، جو خواتین پریگننسی میں ہیں، اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ امرا دھارا لے لیں کسی بھی کمپنی کا۔ اگر آپ کو امرا دھارا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ 7 پودینہ 10 گرام، 7 اجوین جو ہے وہ بھی آپ 10 گرام لے لیں، اور اسی کے اندر الائچی کا 7 ہے وہ بھی آپ 10 گرام لے لیں۔ اس کو کسی بوتل کے اندر ڈال کے اس کا ڈھکنا بند کر دیں، یہ سارا پانی بن جائے گا۔ آپ 1 سے 2 جو ہے نا ڈراپس جو ہے، جو خواتین روزہ نہیں رکھتی، یہ وہ اس ناک کے اندر 2 سے 3 جو ہے نا وہ ڈراپس ڈالیں، اور انشاءاللہ اس کا جو فلو یا کرونا جیسی جو بیماری ہے اس سے کافی ریلیف ملے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسی کا نسخہ ایک کعوہ بنا لیں، ہلکا سا بیکر کے پتے ڈالیں، سنا مکی ڈالیں، اس کے اندر لسوڑیاں بھی ڈال دیں، اور شکر تگال اسی کے اندر ڈالیں، اور خمیرہ ابریشم سفید والا 1 سے 2 دانے وہ اس کے اندر ڈالیں، امبل داس بھی ڈالیں، اور اس کا آپ کعوہ بنا کے پئیں۔ ویسے تو 9-10 چیزیں اس جڑی بوٹی کے اندر ڈلتی ہیں، وہ چیزیں ہم نے نہیں بتائی جس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے، جو بچوں کو جو پریگننسی کے دوران جو مائیں ہیں اس کو کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔
حکیم صاحب آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ یہ بگڑا ہوا نزلہ اور کھانسی ہے، لیکن لوگ تو پوری دنیا سے اس سے پریشان ہیں اس کی ویکسین بنانے کے سلسلے میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واقعی کوئی آپ کا ایسا نسخہ ہے جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ جو لوگ ویکسین لگا رہے ہیں دھڑا دھڑ پوری دنیا کو لگائی جا رہی ہے، ایک پورا بڑا پلان ہے، اس پہ کیا محرکات موادد ہے اس پہ ڈسکس ہم کریں گے، لیکن آپ بتائیں کہ اس کو کیسے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے، دیکھیں جی، نزلہ زکام جو ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کورونا سے پہلے اس کو کنٹرول کر دیا جائے. کرونا سے پہلے یہ اسی طرح کنٹرول ہوگا. یہ جو بچوں کو آپ برف والا جو آئس ہے، برف ہے، ٹھنڈی چیزیں ہیں، آئس کریم ہے، کولڈ ڈرنک ہے، ان چیزوں سے بچوں کو سختی سے منع کریں. گھروں کے اندر جو ہے وہ یک ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں. اور یہ نزلہ زکام جو ہے یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. یہ جو زکام کا جو وائرس تھا اس کو انہوں نے تجربے کی بنا پر جو فارن کنٹری کے اندر انہوں نے تجربہ کیا ہے، اب وہ اسی زد میں وہ ملک آ گئے ہیں. بیسک یہ جو جس طرح بندے کی زکام کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا ایک آپریشن کیا گیا، اس کے وائرس کو جنم دیا گیا، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا. تو پھر جب وہ وائرس ان سے بے قابو ہوا ہے، بیسک جو وائرس ہے یہ ہے زکام کا وائرس ہے. دیکھیں جب زکام ہوتا ہے آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ نمونیا ہو جاتا ہے. نمونے کا بھی پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھیپھڑوں کے اندر چلا جاتا ہے، سانس کی نالیاں بند ہوتی ہے، انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جس طرح یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا ہے، اس کے اندر ایک ایسی وبا پھیلی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. بے شک اس میں آپ سب لوگ جتنے اللہ کی مخلوق ہے، جس مسلک سے بھی وابستہ ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کرے. یہ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ لگے گا، حکم دے گا، سب وائرس ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی سازشیں ہیں، بڑی بڑی پالیسیاں ہیں، یہ سب 1 منٹ میں ملیا میٹ ہو جائے گی. جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ہم دن بدن پیچھے کی طرف جائیں گے، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. نماز ہم صحیح طریقے سے ہم نہیں پڑھتے، سر سجدے میں ہوتا ہے، دنیا کا خیال ہوتا ہے میں نے فلاں کام بھی کرنا تھا، فلاں بھی کرنا تھا. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے. وہ اسلام پھیرتا ہے، ہو کے چلا جاتا ہے. حکیم صاحب بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی سیر حاصل گفتگو کی. یہی رمضان ہے، جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، استغفار جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لیں، اور جتنا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکتے ہیں درود بھیج دیں. ناظرین، اس خوبصورت سی محفل کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت دیجیے. آئندہ پھر ایک اچھی ملاقات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ آپ سب کا خیال رکھے. اللہ رکھے.